अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी और इस वक्त ये सिंध पोस्ट सिंधी के पेज पर हमारी ये स्ट्रीम उर्दू में है और मामला है अब्दुल्ला शाह गाजी गोट कराची का। पिछले कुछ दिनों से मुसलसल जो एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस है वो एक बिल्डर की ज़मीन बताकर इस गांव पर मुसलसल हमलावर है और आज तो ये भी हुआ है कि औरतों के ऊपर तशद्दुद भी हुआ है। वहाँ पे फायरिंग के भी जो है वो रिपोर्ट्स आई हैं, जो मीडिया ने रिपोर्ट की हैं। और साथ साथ ये भी हुआ है कि जो कराची के एडिशनल आईजी हैं उन्होंने इसका नोटिस भी लिया है और ये कहा है कि जी इसमें मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरा लाइव आने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जितने भी गांव हैं, आपको याद होगा कि जस्टिस गुलजार ने अपने रिमार्क्स में कहा था कि जी ये गैर कानूनी गांव जितने भी हैं इनको आप मुनज़्ज़म करें। उसके बाद इससे पहले सिंध हुकूमत ने एक कानून बनाया जिसमें बहुत सी कच्ची आबादियों को रेगुलराइज किया गया और रेगुलराइज करने का सबब जो था वो यही था कि ये जितनी भी आबादियां हैं ये सारी आबादियां जो है वो सरकारी ज़मीन पर थीं और लोगों ने आकर अपने इस पे घर बनाए और घर बनाने के साथ साथ ये लोग वहाँ पे रहने लगे। अब अब्दुल्ला शाह गाजी गोट जो है इसके 3 फेजेस हैं और इस वक्त जो ऑपरेशन हो रहा है वो एक फेज के ऊपर हो रहा है और क्लेम ये किया जा रहा है कि ये जो ज़मीन है ये एक बिल्डर की ज़मीन है और इस बिल्डर की ज़मीन पे बहुत साल पहले 8-10 साल पहले लोगों ने कब्ज़ा किया और कब्ज़ा करके प्लॉटिंग की और प्लाटिंग करके लोगों को ये ज़मीन बेची, लोगों ने ख़रीदी। उसके बाद जितने भी सिंध हुकूमत के इदारे हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और उसके साथ साथ आपका सुई सदरन गैस जो कि वफाकी इदारा है, आपका के इलेक्ट्रिक जो कि कराची का इलेक्ट्रिक सिटी प्रोवाइडर है, इन सब इदारों ने और ख़ास तौर पे कराची वाटर बोर्ड जो आपका पानी का निज़ाम है, पानी की तरसील और पानी की निकासी, ये सारी स्कीमें उस गांव में दी गईं। और मैं कोई कानून का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन एक कॉमन सेंस ये कहता है कि जब ये सारे प्रोसेस से ये चीज़ें गुजर रही थी तो उस वक्त क्या सिंध सरकार या वो जो बिल्डर साहब हैं क्या वो सो रहे थे, क्या उनको मालूम नहीं था या मामला कुछ और था। दूसरा इसी से रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको, आपकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, मैं थोड़ा आपको याद दिलाता चलूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद अब कराची में बिलखुसूस ये केस भी चल रहा है, आपको अगर याद हो तो कराची में कोई 2.5 से 3 लाख जाली एंट्रियां वो पकड़ी गई और उन एंट्रियों को दुरुस्त करवाने का काम जारी है। अभी तक मेरे ख्याल से कोई 25,000 एंट्रियां जो हैं वो दुरुस्त हुई हैं क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं था, सारा रिकॉर्ड जल गया। सारा रिकॉर्ड जलने के बाद लोगों ने जाली दस्तावेजात बनाए। माशाल्लाह सिंध की ईमानदार तरीन ब्यूरोक्रेसी जो कि जब से दुनिया बनी है और आज तक और हो सकता है रोज़े क़यामत तक ऐसे ईमानदार लोग आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे दुनिया में। सिंध की ईमानदार ब्यूरोक्रेसी ने ये ज़मीनों के जाली कागजात बनाने में जो पैसा बनाया है ये आपकी सोच है। बहरहाल अब मज़े की बात यह है कि ये जितने भी बिल्डर उठ के आते हैं ये सब के सब बाहर के लोग हैं, गैर मकामी गैर सिंधी बिल्डर्स हैं और इनकी पता नहीं कौन सी कोई जद्दी पुश्ती जायदादें इधर थी, पता नहीं कोई मोहम्मद बिन कासिम के दौर के ये लोग आए हुए थे या क्या था, मुझे समझ भी नहीं आता। और इनके कागजात निकल आते हैं तो इसका जब एक डोमिसाइल, जब अपनी गैरत अपने लोगों का हक एक क्लार्क बेच सकता है और क्लार्क से ऊपर तहसीलदार, आपका तप्पेदार, आपका जो है वो डिप्टी कमिश्नर बेच सकता है और चंद हज़ार रुपए में, जिसको हम डोमिसाइल कहते हैं, जब वो बेच सकता है तो आप क्या समझते हैं ये कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं कि ये करोड़ों रुपए लेकर अरबों की ज़मीन नहीं बेचेंगे या अरबों की ज़मीन के जाली कागजात नहीं बनाएंगे। अगर बात करने पे आऊँगा ना मैं, बात करने पे तो इधर बंदूकें निकल जाएंगी लोगों की और लोग एक दूसरे को कत्ल करने पे उतर आएंगे जितना गंद इन्होंने फैलाया हुआ है। बिलखुसूस पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, माजरत के साथ मैं पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के साथ हमदर्दी रखता हूँ, वो वर्कर्स जिनको बिलावल हाउस में घुसने नहीं दिया जाता, वो वर्कर्स जिनको सीएम हाउस में घुसने नहीं दिया जाता,
ان کے ساتھ میری ہمدردیاں ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ جو لوگ حکمرانی کر رہے ہیں یہ گدھ سے بھی بدتر لوگ ہیں انفارچونیٹلی. اور انہوں نے جس طرح سندھ کی زمینیں غیر سندھیوں کو بیچی، پیسے والے لوگوں کو بیچی. ابھی زیادہ پرانی بات میں نہیں کرتا ہوں، یہ جو افغانیوں نے دھرنا دیا تھا سوراب گوٹ پہ، تو آپ نے دیکھا تھا یہ کس طرح مولود پڑھنے کی حالت میں ایس ایس پی کھڑا تھا اور کرنل کھڑا تھا رینجرز کا، کیونکہ ادھر ان کی پتلونیں گیلی ہوتی ہیں، سوری ٹو سے. ادھر یہ ادھر کریں نا فائرنگ سیدھی یا لاٹھی چارج کریں تو ان کو لگ پتا جائے، لیکن یہ ہمیشہ پرامن معصوم غریب لوگوں پر یہ ظلم کرتی ہے یہ سرکار. اور وجہ صرف ہے کہ ان کے پیٹ میں جو جہنم کی آگ ہے وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی، اور یہ کبھی نہیں بجھے گی، یہ ان کے مرنے کے بعد بھی نہیں بجھے گی. یہ آگ یہ اپنی خود لے کے جائیں گے قبر میں. لیکن انفارچونیٹلی سندھ پولیس کمدار پولیس، سندھ کی بیوروکریسی کرپشن کی بدترین مثال میں کس کا. جیسے کل میں نے ایک اسٹیٹس لگایا تھا، اب تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنا نئی فراگوگیاں انوینٹ ہو رہی ہیں سندھ کے اندر. بلاول کے قریب جو لوگ ہیں وہ اپنے سالوں کا مستقبل بنانے کے لیے ٹرانسفر پوسٹنگیں کروا رہے ہیں. یہ تو ان کی اوقات ہے انفارچونیٹلی. اور جب کسی سندھی آبادی کی بات آتی ہے تو فوری طور پہ یہ عربی نسل کے شاہ کہتے ہیں کہ جاؤ بلڈوزر گھما دو، یہ تو ویسے ہی جوتے کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ ان کو تو جوتے ماریں گے، یہ بھاگ جائیں گے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اور کس ہارڈ زبان میں بات کروں. گالیاں میں نہیں دے سکتا لائیو میں آ کے، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن انہوں نے کوئی ایسا اچھا کام نہیں کیا کہ ان کو گالی نہ پڑے یا ان کو برا بھلا نہ کہا جائے. اب دوسرا اینگل اس اسٹوری کا دیکھتے ہیں، عبداللہ شاہ غازی گوٹ کا. چلیں یہ تو متاثرین ہیں نا جنہوں نے خرید کیے، یہ گھر خریدے، وہاں پہ بجلی کا کنیکشن لیا، گیس کا کنیکشن لیا، پانی کا کنیکشن لیا، نکاسی آب کا ان کو جو وہ سسٹم ملا، پھر جو کنسٹرکشن ہوئی، جو ڈیولپمنٹ ہوئی. ڈیفینیٹلی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی اجازت ہوگی نا. اگر اجازت نہیں ہے اور اتنا بڑا گاؤں آباد ہو گیا، پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون جو سندھ حکومت چل رہی ہے جس طرح سے چل رہی ہے. لیکن اگر یہ سب تھا اور یہ سب اس وقت ہو رہا تھا تو اس کو اس وقت کیوں نہیں روکا گیا؟ آپ نے کیوں اس وقت ایکشن نہیں لیا؟ آپ کو کیوں اس وقت بلڈر کا درد نہیں جاگا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بلڈر سرے سے کہیں تھا ہی نہیں اور اچانک سے ایک پیسے والا بندہ اٹھا اور اس نے جا کے حکومت کے اندر کسی کو خریدا، کسی وزیر کو خریدا، کسی سیکرٹری کو خریدا، کسی بیوروکریٹ کو خریدا اور یہ زمین اپنے نام کروا لی. اور جس طرح ایم ڈی اے میں ہوا ہے ملیر کی زمینوں میں، یہ جو عرفان بیگ ابھی پکڑا ہوا ہے، کیا اس کے خلاف میں نے اسٹوریاں ثبوتوں کے ساتھ نہیں چلائی؟ کس نے کیا کر لیا؟ وہ سیدھا ناصر شاہ کو پیسے پہنچاتا تھا، کسی نے کیا کر لیا اس کا؟ یا جتنے بھی ملیر کے لگے ہیں ایم ڈی، وہ کیا کرتے رہے ہیں؟ وہ کس کی کمداری کرتے رہے؟ یا یہ جو محمد علی شاہ تھا ڈپٹی کمشنر، یہ کیا کرتا رہا ہے؟ یا آج کل جو تیمور ڈومکی کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ ان کو ٹاسک کیا ملا ہوا ہے؟ جہاں پہ بھی سندھی آبادی دیکھو ان کو جوتے مار کے اٹھاؤ، اور پھر وہاں پہ کوئی ملک ریاض، کوئی جیدہ جٹ، کوئی اپنا فلاں چودھری، کوئی یہ ان کو لے آؤ اور ان کو اس زمین کا مالک بنا دو. یہ ان کا ٹاسک ہے، یہ ان کا ٹاسک ہے. اور یہ ٹاسک یہ اپنے بھرپور بےایمان ضمیر کے ساتھ اچھی طریقے سے نبھا رہے ہیں. اور اسی طرح اس کیس کے پیچھے بھی جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تانے بانے کہاں مل رہے ہیں اور اس کے پیچھے کون ہے. اور پھر یہ ڈرامہ کرتے ہیں، جی ہمیں تو افسوس ہے، بڑا دکھ ہوا پولیس کو. پولیس تمہاری بغیر کوئی چڑیا مارتی ہے؟ سندھ حکومت کی اجازت کے بغیر پولیس ایف آئی آر کرتی ہے؟ جو سسٹم ہے اس ملک میں، قانون ہے ایف آئی آر کا، جب وہ بھی ایک جاہل وڈیرے کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا ہے تو کیا پولیس کی مجال ہے کہ وہ اس طرح جا کے ڈنڈے مارے اور لوگوں کے اوپر فائرنگیں کرے اور عورتوں کو زخمی کرے؟ مطلب ہم نے تاریخ میں اتنی بڑی بغیرت انسیڈنٹس نہیں دیکھے ہیں جتنے ابھی سندھ میں ریسنٹلی ہو رہے ہیں. اور سندھ حکومت کی خاموشی ایک سوالیہ نشان ہے. میں سندھ حکومت کو، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں کوئی اناب شناب کوئی لفظ کہوں، لیکن ایز اے سندھی مطلب میرے پاس الفاظ کم پڑ گئے ہیں کہ میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. تو لہٰذا اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اگر واقعی یہ زمین اس بلڈر کی ہے تو اس بلڈر کو کمپنسیٹ کروایا جائے
اس بندے کے تھرو جس بندے نے ان لوگوں کو یہ زمین بیچی ہے. اس میں ان غریبوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا کیا دوش ہے؟ ان کو کیوں مار پڑ رہی ہے؟ ان کے گھر کیوں اجاڑے جا رہے ہیں؟ ان کے گھر کیوں بلڈوز کیے جا رہے ہیں؟ ان بیچاروں نے تو تنکا جمع کر کے، جیسے نسلہ ٹاور کا ہوا تو تب بھی پورا میڈیا یہی بات کر رہا تھا نا کہ بھائی ان کا کیا قصور ہے، یہ تو بلڈر کو پکڑنا چاہیے نا. تو یہاں پر بھی اس کو پکڑنا چاہیے جس نے یہ زمین بیچی ہے، اور اسی سے اگر وہ بلڈر حق پر ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی نسل پرستی کی بات ہے، کوئی پنجابی ہو، پٹھان ہو، بلوچ ہو، جو بھی ہو، یہ سارے ہم پاکستانی ہیں. اگر کوئی پنجابی بلڈر ہے یا کوئی پٹھان بلڈر ہے اور اس کے پاس جینون ڈاکومنٹس ہیں اور اس کی جینون انویسٹمنٹ ہے، اور اس پر اگر کوئی سندھی قبضہ کر کے اس کو بیچ رہا ہے، تو اس کی کمپنسیشن اس فرد سے لی جائے. سرکار اس فرد کو ٹائٹ کرے. اگر ڈنڈے مارنے ہیں، جوتے مارنے ہیں، تو اس کو مارو جس نے بیچی ہے. ان غریبوں کا کیا قصور ہے جن کو تو 24 گھنٹے ٹینشن یہ ہوتی ہے مہنگائی میں کہ اگر آج صبح ہم نے کھانا کھایا ہے تو شام کو کھا سکیں گے یا نہیں کھا سکیں گے. اور پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ آوازیں دب جاتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر وکیل کرنے کی سکت نہیں ہے، ان کے اندر کورٹوں کے چکر لگانے کی سکت نہیں ہے. جو ہمارا نظام انصاف ہے وہ میرے حساب سے ایک مظلوم اور مجبور شخص کے لیے گالی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اگر آپ انصاف مانگنے جا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گالی کھانی پڑے گی، پھر بھی آپ کو انصاف نہیں ملے گا. جو ہمارا نظام انصاف ہے، جوڈیشل کمیشن کی آپ نے آڈیو ریکارڈنگ سن لی ہے. تو زیادہ سے زیادہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ سندھ حکومت کو پریشرائز کیا جائے کہ بھئی آپ ان گاؤں کو، ان گوٹھوں کو منظم کرنے کی بجائے ان شخصیات کو پکڑیں جنہوں نے یہ قبضے کروائے، اگر کروائے ہیں، اور آپ جینونلی جو بلڈر ہے اس کے جینون ڈاکومنٹس ہیں، اگر انہوں نے قبضے کروائے ہیں تو آپ ان قبضہ خوروں کو پکڑیں، ان کے خلاف ایکشن لیں، نہ کہ آپ ان غریب لوگوں کے گھر اجاڑیں. آج بس یہی، اسی وجہ سے میں لائیو آیا تھا. بہت سے دوست میسج کر رہے تھے کہ آپ کیوں، میں 2-3 دن سے اس کو سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایشو ہے کیا، یہ کہاں سے یہ عبداللہ شاہ غازی گوٹ کا ایک فیز کا مسئلہ آیا. 3 فیز ہیں. ایک فیز کا مسئلہ آیا، بلڈر نے کلیم کر لیا کہ جی یہ میری زمین ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہنسیں گے، یہ جو مثال میں آپ کو دے رہا ہوں آپ سن کے ہنسیں گے. ماما فیضو گبول چیختا رہا، چلاتا رہا، مر گیا، سپریم کورٹ تک گیا. اس کی زمین پر قبضہ روکنے کے لیے سندھ سرکار نے پولیس بھیج کر ملک ریاض کو جوتے نہیں مارے، ملک ریاض کے اوپر فائرنگ نہیں کی، یا دوسرے جتنے بھی بحریہ ٹاؤن کی ویسینٹی میں گاؤں دادا گیری، گنڈا گردی کر کے قبضے کروائے گئے سندھ حکومت کی مرہون منت اور راؤ انوار کے تھرو، ان بلڈروں کو کسی نے جوتے نہیں مارے سندھیوں کے ساتھ ناانصافی کرنے پر. لیکن سندھیوں نے اگر ایک گاؤں آباد کیا ہے اور کسی سندھی بلڈر نے ان کو بیچا ہے، صحیح بیچا یا غلط بیچا وہ تب کا بحث تھا. اب بھی اگر اس پہ کوئی بحث کرنا چاہے تو وہ اس بلڈر سے کرے جس نے بیچا. تو ادھر آ کے آپ عام لوگوں کو، آپ کی پولیس بڑی غیرت مند بن کے آ جاتی ہے اور لوگوں کو مارنا پیٹنا، گولیاں چلانے تک یہ جو ہے وہ تاخیر نہیں کرتے. تو دس از ویری سیڈ. اور یہ ایک تاریخ کا کالا دور ہے جس سے سندھ گزر رہی ہے، اور یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور اس میں سندھ کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ تاریخ میں کس طرف کھڑے ہیں. انفارچونیٹلی جو اپوزیشن کی پالیٹکس ہے وہ یونائٹڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی سرکار کی چھتر چھایا میں یہ ساری گنڈا گردی، یہ ساری دادا گیری ہو رہی ہے. اور ہم سوائے سوشل میڈیا پہ لائیو آنے کے، سوائے ٹرین چلانے کے اور کوئی عملی قدم نہیں کر سکتے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.